बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल उर्दू स्टोरी सेंटर। नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। पेश खिदमत है उर्दू नावल कलंदर ज़ात का अगला हिस्सा। ले भई सिंधु, अपने दोस्त पहुंच गए। मैंने खुश होते हुए कहा, ये जो स्टीमर पर हैं ये तुम्हें कैसे पता कि हमारे दोस्त हैं? उसने हैरत से पूछा, फिर खुद ही बोला, कोई भी हो यार, यहाँ से तो निकलेंगे। समझो अब निकल गए, मैंने एतमाद से कहा। उसने दोबारा फिर ऐलान किया। उसका ऐलान अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि साहिल की तरफ से फायर होने लगे। कई गनें सीधी हो चुकी थीं। ये स्टीमर वालों को पैगाम था कि मौत उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद है। जमाल, यहाँ पीछे से हम ना फायर कर दें, सैंडविच बना दें सालों को। वो नफरत से बोला। मुझे लगा उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, लेकिन स्टीमर की तरफ से खामोशी थी और वो अभी तक बिल्कुल साहिल के करीब भी नहीं था। जीपों की आड़ में कुछ लोग खड़े थे और उनका रुख समंदर की जानिब था। इन लोगों की पुश्त हमारी तरफ थी। आधे घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर गया। इक्का दुक्का फायरिंग होती रही। इस दौरान मैंने तीनों गनों को लोड करके अपने पास रख लिया। ये तो मुमकिन ही नहीं था कि मैं निशाना लूँ और एक ही गोली में एक बंदा ना फड़के। मैं देख रहा था कि मेरे पास बुलेट ज़्यादा थे और बंदे बहुत कम। वो लोग शायद उकता गए थे, इसलिए उन्होंने स्टीमर की तरफ मुसलसल फायरिंग शुरू कर दी। मैं समझ गया था वो उनकी फायरिंग की रेंज में नहीं था, वरना वो अब तक स्टीमर को नुकसान पहुंचा चुके होते। स्टीमर वालों ने अक्लमंदी की थी कि अब तक फायर नहीं किया था। वो अपना असलहा ज़ाया नहीं करना चाहते थे। अब जो कुछ करना था हमें ही करना था। मैंने एक गन सिंधु को देकर कहा, देख, तूने हर फायर एक नई जगह से करना है। ये इतनी तेज़ी से हो कि वो यही समझें कि हम दोनों फायरिंग कर रहे हैं। मैं समझ गया, लेकिन तुम? उसने सर हिलाते हुए पूछा। तो मैंने कहा, तुम सिर्फ ये देखना कि वो गिरते कैसे हैं। सिंधु गन लेकर मुझसे काफ़ी फासले पर चला गया। तेज़ रोशनी में हर शय वाज़े दिखाई दे रही थी। मैंने निशाना लिया और एक बंदा गिर गया। फिर मैं रुका नहीं, मुसलसल फायर करता रहा। मेरे सामने हलचल मच गई। वो इस अचानक उफ्तादा पर बौखला गए थे। शायद उन्हें यकीन नहीं था कि हम यहाँ भी हो सकते हैं और उन पर फायर भी कर सकते हैं। वो जीपों के अंदर छुप गए। अंदर से जवाबी फायरिंग होने लगी, जो बिलाशुबा अंधाधुंध फायरिंग थी। सिंधु अपना काम कर रहा था, जिससे उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि फायर हो कहाँ से रहे हैं। मैंने जीपों के टायरों का निशाना लिया। जैसे ही टायर फटे, उन्होंने जीपें बढ़ा दी, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सके। कोई कुछ फासले पर और कोई ज़्यादा फासले पर रेत में धंस गईं। साहिल पर लाशें बिखरी पड़ी थीं। मुझे बुरा यकीन था कि स्टीमर से ये सारा मंजर देखा जा रहा होगा, क्योंकि जिस लम्हे वहाँ से गाड़ियों ने हरकत की, वहाँ से रॉकेट फायर हुआ जो सीधा एक जीप में लगा तो उसके परखचे उड़ गए। ऐसी सूरत हाल में जो भी दूसरी जीपों के अंदर थे वो निकल कर भागे। इसी असना में एक दूसरा रॉकेट फायर हो गया। दूसरी जीप के साथ ही तीसरी को आग लगी। साहिल पर भागने वाले 4 लोग थे। मैंने 3 को ही गिराया था कि एक को सिंधु ने मार गिराया। अब हमारे पास छुपे रहने का वक्त नहीं था। मैं मोहतात अंदाज में निकला तो सिंधु भी मेरे पीछे लपका। हम तेज़ी से समंदर की जानिब भागे। मैं देख रहा था कि स्टीमर से एक कश्ती साहिल की जानिब आने लगी थी। तकरीबन 10 मिनट में हम समंदर की लहरों में थे। कश्ती हमारे करीब आ गई और मेरी तवक्को के मुताबिक इसमें जसपाल था। हम भागते हुए कश्ती में सवार हुए तो उसने मुझे गले से लगाते हुए बड़े जज्बाती लहजे में कहा, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, तू देर मत कर जसपाल, अब हम मजीद खतरे में होंगे, जल्दी कर। मैंने जवाब दिया तो उसने फ़ौरन ही बोट का रुख फेरा और वापस स्टीमर की जानिब से तेज़ी से चल दिया। मैं स्टीमर के अर्शे पर खड़ा गहरे गहरे सांस ले रहा था। बोट उठा ली गई थी और स्टीमर वापसी के लिए मुड़ चुका था। ऐसे में एक फरबा माइल खूबसूरत सी लड़की मेरे पास आकर बोली, मुझे रोनीत कौर कहते हैं, आप ज़ख्मी हैं? नमी से ज़ख्म उसने पुरसकून लहजे में कहा। तो मैं उसके साथ चल दिया। स्टीमर पर काफ़ी लोग थे। अमले के चंद लोग के अलावा जसपाल के साथ आए कुछ लोग थे। ड्रेसिंग के फ़ौरन बाद हमें खाने को काफ़ी कुछ मिल गया। खाने के दौरान जसपाल और रोनीत कौर के साथ सिंधु भी था। तुम किस खतरे की बात कर रहे थे? जसपाल ने पूछा। तो मैंने कहा, उनके पास हेलीकॉप्टर है, मुमकिन है 2 से ज़्यादा हों। मेरा अंदाज़ा है कि वो खुले समंदर में। लफ्ज़ मेरे मुंह में ही थे कि एक बंदा भागता हुआ हमारे पास आया और तेज़ी से बोला, हमारी रेंज में हेलीकॉप्टर आ रहा है, 2-4 मिनट में वाज़े हो जाएगा। उसे इस वक्त तक कुछ नहीं कहना जब तक उसकी तरफ से फायर ना हो। अगर एक भी फायर होता है तो उसे तबाह कर दो, मैंने तेज़ी से कहा। ये सुनकर वो वापस चला गया। हमने खाना वहीं छोड़ा और किसी मुमकिन हमले की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो गए। हमें फ़ज़ा में हेलीकॉप्टर दिखाई देने लगा था।
عملے کا ایک بندہ راکٹ لانچر لیے تیار تھا۔ ویسے بھی اسٹیمر کا اپنا ایک حفاظتی نظام تھا۔ ہم پوری طرح تیار تھے۔ ہیلی کاپٹر ایک دائرے میں گھوما اور دور چلا گیا۔ پھر جیسے ہی واپس ہوا تو اس میں سے ایک راکٹ فائر ہوا جو سیدھا اسٹیمر کے اوپری اگلے حصے کو توڑتا ہوا سمندر میں جا گرا۔ تب تک نیچے سے 3 راکٹ فائر ہوئے۔ 2 عملے کے لوگوں نے فائر کیے تھے اور ایک اسٹیمر سے ہوا۔ 2 فائر خالی کیے گئے تھے، لیکن تیسرا ہیلی کاپٹر کے درمیان میں لگا۔ ایک دھماکہ ہوا اور ہیلی کاپٹر گھومتا ہوا سمندر میں جا گرا۔ عملے کے لوگ جلدی سے فائر زدہ حصے کی جانب بڑھے۔ ایسا نقصان نہیں تھا کہ ہم سفر نہ کر سکتے۔ ہم نے کتنی دیر کا مزید سفر کرنا ہے؟ میں نے عملے کے بڑے سے پوچھا۔ 1 گھنٹہ مزید لگ سکتا ہے۔ ایسا ہی حملہ مزید ہو سکتا ہے ان کے پاس، میں نے کہنا چاہا، لیکن وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا، اب نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی کمپنی کو بتا دیا ہے اور وہ سمندر کی نگرانی کرنے والے ہماری حفاظت کے لیے آ رہے ہیں۔ اب فضائی نگرانی ہوگی، آپ اطمینان رکھیں۔ اس نے تسلی دی تو میں عرصے پر پڑی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ کم از کم میں یہاں غیر قانونی ہوں۔ مجھ سے تو بہت پوچھ گچھ ہوگی۔ یہی بات جب میں نے جسپال سے کہی تو رونیت کور تیزی سے بولی، اس کی آپ فکر نہ کریں۔ یہ بات پہلے ہی اس بندے سے ہو چکی ہے جو اس اسٹیمر کا مالک ہے اور وہ کمپنی چلاتا ہے۔ عملے کے ساتھ آپ کو نکال لیا جائے گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ میں نے جسپال سے پوچھا تو اس نے سندھو کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کی وجہ سے۔ یہ کہہ کر اس نے ساری بات اختصار سے بتا دی۔ تبھی سندھو کے چہرے پر زندگی دوڑ گئی۔ وہ خوش ہوتا ہوا بولا، یہ واہ گرو کی مہر ہے کہ وہ 5 پیارے بچ گئے، شاید اسی وجہ سے مجھے زندگی مل گئی۔ یہ کہہ کر وہ چونکتے ہوئے بولا، اس جزیرے کی لوکیشن کا پتہ کیسے چلا؟ سندھو نے پوچھا تو جسپال نے کہا، میں خود حیران ہوں، یہ نمبر کسی نمبر پر ٹریس نہیں ہوا۔ پھر بس غیبی مدد ملی اور ہم یہاں پہنچ گئے۔ اس نے کہا تو میں سمجھ گیا کہ اس کی غیبی مدد کون سی ہو سکتی ہے۔ اسے روہی سے ہی بتایا گیا ہوگا۔ انہوں نے کیسے پتہ کیا؟ یہ بہرحال وہی جانتے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، کل 12 بجے کے قریب ہمیں پتہ چلا تھا۔ اور پتہ ہے یہ جزیرہ کہاں ہے؟ بامبے کے قریب۔ ہم چندی گڑھ سے بامبے رات پہنچے اور رات ہی کے آخری پہر بندرگاہ سے نکلے تھے۔ چندی گڑھ سے بامبے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں وہیں تھا۔ میں اور رونیت اور ابھی تینوں 2.5 گھنٹے کا فضائی سفر تھا۔ اس دوران ساری بات چیت ہو گئی۔ ہم تم لوگوں تک پہنچنے کے لیے تیار ہو گئے، جسپال نے بتایا تو سندھو نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، جمال ایک بات پوچھوں؟ جتنی مرضی پوچھو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے اچانک اس جزیرے سے نکلنے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ تم نے تو صرف اس باس سے ایک ملاقات ہی کی تھی اور میرے خیال میں تم یہاں کے بارے میں جانتے تک نہیں تھے۔ تمہیں تو اتنا بتایا گیا کہ یہ جزیرہ کس قدر خطرناک ہے اور ہم نے دیکھا بھی کہ خطرناک ہے۔ یہ سب کیسے سوجا تجھے کہ تم یہاں سے نکل سکتے ہو؟ اس نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ تم نے میرے ساتھ آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ میں یہاں سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ آئے دن نئی کہانی سناتا تھا، مجھے اسے کسی مقصد کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تم نے ہمت کی تو میں نے بھی یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ بس ایک گمان تھا کہ تم یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تو تم میں کچھ ہے۔ اس نے پھر الجھتے ہوئے اسی لہجے میں کہا جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے اور پوچھنا کیا چاہتا ہے۔ دیکھو سندھو، تمہیں تو صرف گمان تھا، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ میں اس جزیرے سے نکل جاؤں گا۔ میں نے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ پھر تیزی سے پوچھا، یہ یقین کیوں تھا؟ اس کا مجھے بھی نہیں پتہ، اس نے اسے چھپاتے ہوئے کہا۔ آپ اس بندے سے پہلی بار ملے ہیں، پہلی ملاقات کے بعد ہی اس سے بغاوت کر دی، ایسا کیوں ہوا؟ آخر کیا دیکھا تھا کہ رونیت نے پوچھا۔ وہ انسانیت کا دشمن ہے رونیت، یہ بات مجھے پہلی ملاقات ہی میں معلوم ہو گئی تھی اور بس۔ میں نے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ مجھے اس سے غرض نہیں تھی کہ وہ مطمئن ہوئی یا نہیں، لیکن مجھے اطمینان تھا۔ جس وقت مجھ سے اس بندے نے جو خود کو آزاد کہتا تھا بات کی تو مجھے اس مشاہدے کی ساری حقیقت سمجھ میں آ گئی۔ جال میں پھنسے ہوئے جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ سب آشکار ہو گیا۔ وہ شیطان کا چیلا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ جس وقت میں نے اس کی بات سن کر پورے اعتماد کے ساتھ اس جزیرے سے نکل جانے کا کہا تھا، اس وقت میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ ابھی مجھ سے مزید کام لیے جانے ہیں۔ اب میں جو بھی ارادہ کروں گا وہ ہو کر رہے گا، کیونکہ اب میرا ذاتی کوئی مقصد نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنا آپ انسانیت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ میں سندھو اور رونیت کو سمجھانا بھی چاہتا نہیں تو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ جب تک انسان اپنے بارے میں آگہی نہیں حاصل کر لیتا اس وقت تک اسے بہت سارے سامنے کی باتیں سمجھ میں نہیں آتیں۔ بات کرتے ہوئے ہم بامبے بندرگاہ تک آ پہنچے۔ وہاں ایک مرحلہ تھا جو طے ہوا، دوپہر کے بعد ہم وہاں سے نکل گئے۔
جوہو کے علاقے میں موجود اشوک نگر کالونی میں ایک پرانے بنگلے میں ہم سب آن ٹھہرے تھے۔ وہاں میں، جسپال، سندھو، رونیت کور، ہرپال سنگھ تھے۔ ہم سب وہاں سے نکل سکتے تھے، لیکن ایک تو یہ مسئلہ درپیش تھا کہ میں کیسے جا سکتا ہوں، دوسرا ابھی آزاد اور جزیرے والا معاملہ ختم ہوا نہیں لگتا تھا۔ سب سے پہلے سندھو نے وہیں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا تھا، پھر سبھی نے چند دن وہیں رک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ایک کمرے میں تھا، خوب آرام کر لینے کے بعد شام کے وقت جاگا تو بنگلے کے لان میں چند لوگ بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ میرے سامنے صوفے پر جین اور شرٹ پڑی ہوئی تھی، میرے سائز کے جوتے نیچے دھڑے ہوئے تھے۔ میں نہا کر فریش ہوا اور کپڑے پہن کر نیچے ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ جسپال ایک طرف بیٹھا ہوا تھا اور سندھو ایک نوجوان سے باتیں کر رہا تھا۔ ان کی باتوں سے یہی اندازہ ہوا کہ وہ اسی کے لوگ تھے جو گینگ ختم ہونے کے بعد ڈر کر بامبے بھاگ آئے تھے۔ یہ سب کچھ اس کے مقامی دوست نے کیا تھا۔ وہ کون تھا ہمیں اس سے غرض نہیں تھی۔ سندھو نے مہنگی شراب کی بوتل آدھی سے زیادہ چڑھا لی ہوئی تھی، وہ پوری طرح مخمور تھا۔ تبھی وہاں کے ملازم نے کھانا لگا دینے کا کہا۔ رونیت اور ہرپال پہلے ہی وہیں موجود تھے۔ کھانے پر خاصا اہتمام کیا گیا تھا۔ کھانے کے دوران سندھو پوری طرح سے خمار آلود تھا۔ تبھی میں نے پوچھا، سندھو، کیا تو نے یہ پتہ کیا ہے کہ یہ جزیرہ اب تک لوگوں کی یا حکومت کی نظر میں کیوں نہیں آیا تھا؟ کیا کسی کو بھی نہیں پتہ تھا اس کا؟ یار، ہم نے وہی دیکھا جو اس نے ہمیں دکھایا۔ ایسے کئی جزیرے ہیں جو کچھ لوگوں کی اپنی ذاتی ملکیت میں بھی ہیں۔ ہمیں یہی باور کرایا گیا کہ ہم دنیا کے پتہ نہیں کون سے خطے میں ہیں، تاکہ ہماری اس ہمت ہی نہ پڑ سکے وہاں سے بھاگ جانے کی۔ اس نے بڑے پتے کی بات کی تھی اور وہاں پڑے لوگ شاید اب بھی یہی سمجھ رہے ہوں گے۔ رونیت کور نے سمجھتے ہوئے اسمگلنگ کرتے ہیں، یہ اس کی قسمت خراب تھی یا ہماری خوش قسمتی کہ ہم اس کے چنگل سے نکل آئے، ورنہ وہاں سے نکلنے کا کوئی چانس لگتا نہیں تھا۔ سندھو نے یوں کہا جیسے اسے بیتے ہوئے دن یاد آ گئے ہوں۔ کون ہو سکتا ہے وہ شخص؟ میں نے بالآخر سوال کیا جس کے لیے میں نے اتنی تمہید باندھی تھی۔ مجھے تھوڑا بہت شک تو ہے کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ وہاں پر دوسرے لوگوں کے اندازے تھے، اب 1-2 دن میں کنفرم ہو جائے گا۔ میں یہیں رکا بھی اسی لیے ہوں، میں اسے چھوڑوں گا نہیں جس نے میرا سارا سیٹ اپ تباہ کر کے رکھ دیا۔ وہ سالا گرباج، اسے بھی یہاں لایا جا رہا ہے۔ بائی روڈ پتہ چل جائے گا بس 1-2 دن میں۔ میرا مال ہڑپ کر جانے والا تھا نا، میں سکھاتا ہوں سالے کو سبق، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مجھے لگا اسے کافی چڑھ گئی تھی۔ میں اسے ٹوکنا نہیں چاہ رہا تھا، وہ نشے میں باتیں کرتا رہا۔ میں اور جسپال نے ڈٹ کر کھانا کھایا اور وہاں سے اٹھ گئے۔ رونیت کور پہلے ہی اٹھ گئی تھی، جبکہ ہرپال اس کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا۔ ہمیں ایک دوسرے سے بہت ساری باتیں کرنا تھیں۔ ہم دوسری منزل کے ایک ایسے کمرے میں آ گئے جہاں بنگلے کا لان دکھائی دے رہا تھا۔ یار جمال، ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ رونیت کافی ماہر ہے، اس نے بہت کچھ ہیک کیا لیکن جزیرے کے نمبر سے کچھ معلوم نہ کر سکی۔ اس نے بتایا تھا کہ جزیرے پر کوئی خاص لہروں کی سیکیورٹی ہے، لیکن روہی والوں سے کچھ نہ چھپ سکا۔ یہ کیسے؟ جسپال نے پوچھا۔ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ یہ بات مذاق میں مت لو، ایسا کچھ ہے کہ ہم روہی والوں سے چھپ نہیں سکتے، اس نے کہا۔ کیا تم ان سے چھپنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اوئے نہیں اوئے، میں یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ… اس نے کہنا چاہا تو میں نے کہا، تم اپنا سر مت کھپاؤ، سمجھ لو کہ ایسا ہے، کیسے ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر ایسا ہے تو بہت اچھا ہے، میں نے کہا۔ ایک دوسری بات، اب جزیرہ تو گولائی میں تھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ تم کہاں ہو۔ ہم نے ایک چکر لگایا، دوسرے چکر پر روہی کی طرف سے تمہاری لوکیشن بتا دی گئی کہ تم کہاں پر ہو، اسی وجہ سے ہم ایک خاص جگہ پر رک گئے اور وہیں پر تم تھے۔ یہ کیسے؟ اس نے الجھتے ہوئے پوچھا تو میں نے کہا، دیکھو مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے، یہ تو روہی فون کر کے پوچھ لو، یا جب پھر ہم وہاں گئے تو پتہ کر لیں گے۔ اب بتاؤ پروگرام کیا ہے؟ میں نے پرسکون ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ یار بڑا دل کرتا ہے ہرپریت کو دیکھنے کے لیے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ چندی گڑھ سے سیدھا اوگی پنڈ جاؤں گا، مگر یہاں تو ایک نیا ہی پھڈا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کب مل سکوں گا ہرپریت کور سے، اس نے جذباتی لہجے میں کہا تو میں ہنس دیا۔ کل شام تک کی بات ہے، اگر اس آزاد کے بارے میں کچھ پتہ چلتا ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم یہاں سے نکل چلیں گے۔ اس بار تو میں بھی اوگی پنڈ جاؤں گا جہاں کچھ عرصہ میرا باپ رہا تھا، میں نے بھی کافی حد تک جذباتی ہوتے ہوئے کہا۔ تو کچھ دیر تک ہم میں کوئی بات نہیں ہوئی، پھر رات گئے تک ہم باتیں کرتے رہنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں میلے والے میدان سے لے کر یہاں ممبئی آ جانے تک الجھا ہوا تھا۔ اس میں بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ میں جب جال میں پھنسا ہوا تھا، اس دوران جو مشاہدہ مجھے ہوا وہ کسی مقصد سے خالی نہیں تھا۔ اس کا یقین مجھے اسی وقت ہو گیا تھا جب آزاد نے اپنی بات کی تھی۔
مجھے ابلیسی حربے سمجھنے میں ایک لمحہ بھی دقت نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے باقی مشاہدے کی بھی سمجھ آ رہی تھی۔ جزیرے سے نکلنے کا میرا اپنا فیصلہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں نے ارادہ کر لیا تو یہاں سے نکل بھی جاؤں گا، چاہے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے۔ میرا یقین ہی میرے کام آیا۔ میں عام حالات میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ایسا کر گزروں گا جو میں نے کر دیا۔ اس وقت میرے سامنے ایک ہی سوال تھا، کیا میرا یہاں آنا کسی مقصد کے لیے ہے؟ کیا مجھے اس پر سوچنا چاہیے یا پھر خود کو حالات پر چھوڑ دینا چاہیے؟ میں بے چین ہو گیا۔ میں اٹھ کر باہر آ گیا اور پھر چلتا ہوا اوپر چھت پر آ گیا۔ نمدار ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی تو ذرا سکون محسوس ہوا۔ مجھے لگا جیسے میری بے چینی مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی ہے اور کوئی ہے جو میرے اندر سے مجھے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بڑی ساری چھت پر میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے بعد مجھے لگا جیسے میں مراقبے میں ہوں۔ میرے اندر سے اٹھنے والی آوازیں خاموش ہو گئیں۔ پھر کوئی کہنے لگا، انسان کے لیے علم سب سے اہم شے ہے، اسی باعث اسے اشرف المخلوق کا درجہ نصیب ہوا، کیونکہ یہ علم ہی شعور پیدا کرتا ہے۔ شعور کے ساتھ ہی انسان میں جذبہ پیدا ہوتا ہے جو اس کا ارادہ بنتا ہے۔ یہی ارادہ جب پختہ ہو کر یقین میں بدلتا ہے تو پھر وہ عمل کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جس سے انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے۔ علم سے عمل تک کا سفر سوچ کے ذریعے طے ہوتا ہے۔ وہ کون سی شے ہے جو علم سے عمل تک کا سفر طے کرواتی ہے؟ خوف، لگن، شوق، محبت، عشق، جنون، ان میں سے جو بھی ہو ویسا ہی عمل ہوگا۔ کوئی بھی سوچ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ انسان ہی کی عظمت ہے کہ اس میں سوچ اٹھتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں سوچ پہلے کہیں پڑی ہوئی ہے جو اپنا اظہار کرتی ہے۔ انسانی سوچ کے دو پہلو ہیں، ایک وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ کیا ہے، جو سامنے کچھ دیکھتا ہے وہ کیا ہے، وہ کیسے بنا، اس کے بنانے والا کون ہے۔ دوسری سوچ کا پہلو یہ ہے کہ وہ یہاں کیوں ہے، گویا وہ حال میں رہ کر ماضی اور مستقبل دونوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ دراصل یہی انسان کی عظمت ہے کہ وہ سوچتا ہے۔ یہی سوچ اسے اپنے رب سے ملاتی ہے اور کائنات کی گتھیاں کھول کر اسے تسخیر کرتا چلا جا رہا ہے۔ انسانی سوچ جو اس کے اندر سے ابھرتی ہے دراصل اس کے خالق کا عطیہ ہے، جس سے انسان اپنی عظمتوں کو بھی چھو سکتا ہے اور پستیوں میں بھی گر سکتا ہے۔ خود انسان کو اس کا اپنا احساس دلانے والی قوت اس کے اندر ہی پڑی ہے، یعنی یہ سوچ صرف انسان ہی میں آ سکتی ہے۔ سوچ، شعور اور شخصیت بھی ایک سفر ہے جو انسان کے اپنے ہی اندر پڑا ہوا ہے۔ یہی عطیہ خداوندی ہے اور یہی کن فیکون کا راز بھی۔ یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے کہ خالق اور مخلوق کا تعلق کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ یہی سوچ ہے جو انسان کو اس کے اپنے مقامات اس کی اپنی ہی صورت میں دکھائے جاتے ہیں، کیونکہ خود انسان میں نئے نئے مقامات پڑے ہوئے ہیں۔ اسی صورت سے ان مقامات کا ظہور ہے۔ ظاہری مراتب کی حفاظت کے ساتھ مقام بھی اسی میں عیاں ہو کر عین ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنے مقام کا تعین خود کرتا ہے اور جب تک وہ ماضی اور مستقبل میں برابر دیکھتا ہے وہ مقام انسانیت پر فائز رہتا ہے۔ صرف ایک طرف دیکھنا انسانیت کے زمرے میں گناہ ہے۔ یہی ذرہ خاک جب سوچتا ہے تو آسمانوں سے بھی ماورا ہو جاتا ہے، آسمانوں کا رازداں بن جاتا ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جو کائنات کی تسخیر کے لیے روبہ عمل ہے۔ جب وہ اپنے مستقبل کو اپنے ماضی سے جوڑتا ہے تبھی وہ رازداں بنتا ہے۔ اس سارے معاملے کی وضاحت صرف ڈی این اے جیسے ذرے سے ہو سکتی ہے۔ پورا ماضی اس کے اندر پڑا ہوا ہے اور مستقبل بھی۔ کن فیکون کا رازداں ہونے اور اپنے اصل مقصد کو پہچاننے کے لیے ماضی اور مستقبل میں برابر جھانکنا ہوگا، کیونکہ یہی رب تعالیٰ کی منشا ہے۔ کیونکہ کن فیکون ہو رہی ہے، یہ لامحدود ہے اور لامحدود قوتیں ہی انسان کو نوازی گئی ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے خالق کے بارے میں سوچتا ہے، اور یہ بھی فطرت ہے کہ اگلی کئی صدیوں کے منصوبے بنا کر روبہ عمل ہے جو اس کو برابر رکھتا ہے۔ وہ اپنا مقام کا تعین کر سکتا ہے اور کائنات اس کی ہر طرح سے مددگار ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے اندر پڑی صلاحیتیں یوں دیکھ سکتا ہے جیسے ہر طرح کے آسمان سے بھرے ہوئے تاریک کمرے کو روشن کر دیا جائے، پھر جس وقت جس شے کی ضرورت ہو وہاں سے لے سکتا ہے۔ یہ کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں۔ میرے اندر خاموشی طاری ہو گئی۔ میں کافی دیر بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر نیچے آ کر جسپال کے ساتھ بیڈ پر سو گیا۔ اگلے دن دوپہر تک سوتے رہنے کے بعد ہم نے لنچ اکیلے ہی کیا۔ سندھو صبح سے غائب تھا، اس کے ساتھ رونیت اور ہرپال بھی تھے۔ سپہر کے بعد وہ آیا۔ اس وقت چائے پیتے ہوئے اس نے بتایا کہ چندی گڑھ میں جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سب بھی جو گرباج اور نیہا اگروال کے ہتھے نہیں چڑھا تھا، سب کچھ اس نے پروفیسر کو دے دیا تھا۔ وہ لوگ سکھ دھرم کے لیے کام کر رہے تھے۔ سکھ دھرم کے نام پر اس نے اپنا سب کچھ دان کر دیا تھا۔ وہ ایک قریبی گردوارے ماتھا ٹیکنے گئے تھے، پھر کچھ لوگوں سے ملنے اور شاپنگ کرنے کے بعد آئے تھے۔ وہ میرے اور جسپال کے لیے بھی سامان لائے تھے اور وہ ساری روایات سنا چکا تو میں نے پوچھا، آزاد کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ اس کے بارے میں ابھی کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن کچھ کڑیاں مل گئی ہیں، اس کا پتہ چل جائے گا۔
سندھو نے گہری سنجیدگی سے کہا، پھر ایک دم سے بولا، وہ ابھیت سنگھ آ گیا ہے۔ چندی گڑھ سے ممبئی بائی روڈ تقریباً 25 گھنٹے کا سفر ہے جو اس نے کیا۔ گرباز کو لے کر پہنچ گیا ہوا ہے۔ اسے بے ہوشی کا انجیکشن دے کر ایک لاش کے طور پر ایمبولینس میں رکھ کر لایا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ جسپال نے پوچھا۔ ابھی تو سو رہا ہے، نیچے تہہ خانہ ہے، ادھر وہیں رکھا ہے گرباز کو، سندھو نے کہا۔ سندھو پتہ نہیں کیسے اس آزاد کے بارے میں پتہ کر رہا تھا۔ ایک دم سے میرے ذہن میں آیا کہ جسمندر کو بہت زیادہ معلومات ہوتی ہیں، اس سے پتہ کیا جائے۔ چائے پی کر ہم اپنے کمرے میں گئے تو میں نے جسپال سے کہا۔ اس نے جا کر سندھو کو فون کیا اور جسمندر کو کال کی۔ اس نے ایسے کسی گینگ کے بارے میں لا علمی کا اظہار کر دیا۔ شام ہونے تک کسی بھی قسم کی کوئی معلومات ہمیں نہ مل سکی۔ اب میرے پاس ایک ہی ذریعہ تھا اور وہ روہی کا تھا۔ اس وقت اس بنگلے میں نہ تو نیٹ کی سہولت تھی اور نہ ہی کوئی کمپیوٹر تھا، اور جسپال اور میں باہر نکل گئے۔ جاتے ہوئے میں نے سندھو کو بتا دیا تھا، ایک ہوٹل کے نیٹ کیفے میں سہولت دستیاب ہو گئی۔ میری میل میں بہت ساری معلومات پڑی ہوئی تھیں، فون نمبروں کی ایک فہرست کے ساتھ جو معلومات وہاں درج تھیں۔ اس کے مطابق وہ بظاہر ایک بین الاقوامی اسمگلر کا گینگ تھا۔ خفیہ طور پر ان کی کام تھا بھی ابھی پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ بظاہر یہ ایک امپورٹ ایکسپورٹ کی بڑی فرم تھی۔ جزیرے پر جو بندہ ہمارے سامنے آیا وہ محض ایک مہرہ تھا۔ اس گروہ کے اصل لوگ کہاں پر ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ جن لوگوں کے یہ نمبر تھے وہ اگرچہ سامنے کے لوگ تھے، لیکن اپنے اپنے علاقے کے طاقتور لوگوں میں شمار ہوتے تھے جو ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے۔ ممبئی میں 2 ہی لوگ تھے اور باقی مختلف شہروں کے۔ انہی میں نمبر ایک ایسا تھا جس کے ساتھ یہ سب رابطہ کرتے تھے۔ وہ نمبر بامبے شہر کے علاقے دوارکا کا تھا۔ ان کے بارے مزید معلومات لینے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ہدایت دی گئی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ بامبے میں ہی ایک بندے کا فون نمبر دیا گیا اور اس سے رابطہ کرنے کی بابت کہا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کوڈ تھے جس سے میری اور جسپال کی شناخت ہوتی۔ میں نے وہ سارے نمبر نوٹ کر لیے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرے اندر ایک نئی قوت بھر گئی ہے۔ میں جسپال کے ساتھ ہوٹل سے نکلا تو بہت پورا اعتماد تھا۔ ایک پی سی او سے میں نے اسی نمبر پر فون کیا۔ کچھ دیر باتوں میں کوڈ کے تبادلے کے بعد وہ مجھے پہچان گیا۔ جا ستی گھبرانے کا نہیں بڑو، اپن ہے ادھر، ذرا سا ٹائم دو، اپن خود تیرے پاس ہو جائے گا۔ اس نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ میں گھبرا نہیں رہا، بس جلد از جلد اس تک پہنچ جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تو چل پھر ایسن کر، اپنی لوکیشن بتا، پھر 10 منٹ بعد مجھے فون لگا۔ چل، اس نے کہا تو میں نے ادھر ادھر دیکھ کر اسے بتا دیا۔ کتنے لوگن ہیں تیرے ساتھ؟ اس نے پوچھا۔ میں اور میرا دوست، میں نے کہا۔ چل 10 منٹ بعد، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ 10 منٹ بعد میں نے فون کیا تو اس نے مجھے ٹیکسی کا نمبر اور ساتھ ہی اسے کہنے کے لیے کوڈ بھی بتایا۔ میں نے فون رکھ کر اطراف میں دیکھا، اسی نمبر کی ایک ٹیکسی کھڑی تھی۔ میں اس طرف بڑھ گیا۔ وہ ہمیں مختلف سڑکوں بازاروں کے بعد پرانے سے علاقے میں لے آیا۔ تنگ گلیوں سے ہوتا ہوا وہ ایک جگہ رک گیا۔ وہاں سے ہم پیدل چلے، چھوٹی چھوٹی گلیوں میں سے ہوتے ہوئے ایک پرانی طرز پر بنے مکان کے سامنے لے آیا۔ دیکھ بھال اس مکان کی اچھی تھی۔ لکڑی کے دروازے میں داخل ہونے کے بعد ایک لمبی سی ڈیوری تھی۔ اس کے آگے بڑا سا صحن تھا، ایک طرف سیڑھیاں تھیں۔ وہ ہمیں لیتا ہوا 4تھی منزل کی چھت پر چلا گیا۔ چھت کے درمیان میں 4 پرانی کرسیاں، لکڑی کے بینچ اور 4 پائیاں پڑی تھیں۔ چند لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ منڈیروں کے ساتھ کھڑے گپیں لگا رہے تھے۔ ایک چارپائی پر ایک پتلا سا لمبے قد کا ادھیڑ عمر شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر اٹھ گیا۔ اس نے کرتا شلوار پہنا ہوا تھا۔ ارے جانی بھائی کے گھر میں ویلکم آؤ، یہ کہہ کر وہ ہم دونوں سے گلے ملا۔ اس کے سامنے دھری چارپائیوں میں سے ہم ایک پر بیٹھ گئے تو اس نے پوچھا، جمال بھائی بولو، رم وسکی یا؟ نہیں ایسا کچھ نہیں، بس ہم باتیں کرتے ہیں، میں نے تیزی سے کہا۔ چل چائے تو لے چلے گی یار، یہ کہہ کر اس نے ایک لڑکے کو اشارہ کیا اور پھر متوجہ ہو کر بولا، اپن کو بتایا ادھر کوئی بڑا سمگلر ہے اور میرے مگج میں یہ بات نہیں گھس رہی۔ اکھا ممبئی میں کون سمگلر ہے جسے جانی بھائی نہیں جانتا؟ پھر بھی جو کوئی بھی ہے ٹریس کرے گا ہم، اور تم جو ڈیمانڈ کرے گا دے گا۔ اپن کے پاس لڑکا لوگ بہت ہے، خلاص کرنا ہے وہ بولو۔ پہلے تو مجھے ایک فون دو، کچھ کرنسی اور ادھر سے باہر جانے کے لیے کوئی بھی شناخت، تاکہ اگر ضرورت پڑے تو فوراً نکل سکوں۔ یہ تو ہو گیا، اور بولو، میں نے اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب ظاہر ہے جانی بھائی کو کوئی پلان کروں گا نا تو بتاؤں گا۔ مجھے یہ گینگ کوئی چھوٹا موٹا نہیں لگتا، بہت پھیلا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ بھارت اور پاکستان میں دور تک پھیلا ہوا ہے۔ میں نے اپنی رائے دی۔ ارے یار، یہ جو ہم دونوں کا کنٹری ہے نا، یہ سالہ میدان بنا ہوا ہے۔ وہ بول رہا تھا نا ادھر حکومت کرنے کا۔ وہ ٹھیک بولا، ورلڈ میں چند لوگن ہیں جو یہ سب سین پارٹ کر رہا ہے اور یہ سب ادھر لڑ رہا ہے۔
मैं समझा नहीं जानी भाई, मैंने उसकी बात को समझना चाहा। इसी दौरान चाय आ गई, जैसे पहले ही बनी हुई हो। वो हम पीने लगे तो वो बोला, देख ये साला वर्ल्ड है ना 4 हिस्सों में है। एक यूरोपीय यूनियन, दूसरा अमेरिका और उसके साथ के लोगन, तीसरा चीन और उसके साथ वाले, और चौथा हमारा कंट्री। ये समझो सब कॉन्टिनेंट। पहले तीनों उधर फाइट कर रहा है, सब पैसे के लिए। उनके लोगन इतना नहीं खलास होते जितना हमारा लोगन गाजर मूली बने हैं। ये हमारे कंट्री के लोग समझे नहीं। ये अगर समझ गए, खुद को पावरफुल बना लिया, तो ये भी उनके जैसा हो जाएगा। इसमें जो जियोश है ना, ये सबसे डर्टी है। सब वर्ल्ड में इनका गंद है। जानी भाई खासा जज्बाती हो गया था। मैं उस पर कुछ नहीं बोला। ये बहरहाल उसकी राय थी। खैर देखते हैं क्या होता है, मैंने ऐसे ही कह दिया। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर हतमी अंदाज में कहा, तुम ऐसन करन अपन के होटल में ठहर, उधर बहुत काम का लोगन है, जो डिमांड करेगा वही होवेगा। ये कहकर वो अपने ही अंदाज में सियासत और सियासी मंजरनामे पर भरपूर गुफ्तगू करने लगा, जिसकी मुझे ज़रा बराबर भी समझ नहीं आई थी। इस दौरान हमने चाय ख़त्म की तो मैंने उठते हुए कहा, अच्छा जानी भाई चलता हूँ, राब्ता रहेगा। अरे कहीं नहीं जा रहा, अपन के पास ही तो। डोंट वरी, उसने मेरे दोनों हाथों को दबाते हुए कहा। मैं पलट गया। गली में आए तो वही टैक्सी वाला हमें वापस लेकर चल दिया। मुझे ज़रा भी पता नहीं चला कि हम किन भूलभुलैयों में गए थे और वहाँ से कैसे बड़ी सड़क पर निकल आए। वो हमें लेता हुआ एक 5 स्टार होटल में आ गया। मैं उस भूलभुलैयों वाले मकान और उस होटल को देख रहा था। सोच रहा था कि पता नहीं इसके मज़ीद कितने कारोबार होंगे। वहाँ इस मकान में वो पता नहीं किस हैसियत से रह रहा होगा। मैंने इस बारे सारे ख्याल झटके और टैक्सी ड्राइवर के साथ लॉबी से होता हुआ काउंटर पर चला गया। उसने बस 1-2 जुमले कहे, फिर मुझे सलाम किया और बाहर की जानिब चल दिया। अगले चंद मिनट में हमारा वहाँ इस तरह इस्तकबाल हुआ जैसे हम VIP मेहमान हों। तीसरी मंजिल की एक स्ट्रीट में हमें ठहराया गया। मैंने हस्बे आदत खिड़की खोलकर देखा। सामने समंदर था। अगरचे वहाँ खासी रोशनी थी, लेकिन रात के अंधेरे में दूर तक नहीं देखा जा सकता था। तभी मुझे ख्याल आया कि इस सारे दौरानिये में जसपाल बिल्कुल खामोश रहा था। उसने कोई बात नहीं की थी। मैंने देखा वो एक सोफे पर बैठा अपनी सोचों में गुम था। क्या बात है जसपाल, तुम इतने खामोश क्यों हो? यार हम क्या कर रहे हैं? ये तूने जानी भाई से मदद ली है, इसका क्या फ़ायदा? तू करना क्या चाहता है? वो एकदम से जोश से बोला, जैसे नाराज़ हो। मैं इस आज़ाद को ढूंढ निकालना चाहता हूँ, मैंने सुकून से कहा। तो वो तेज़ी से बोला, वो एक मोहरा था, वो कहाँ मिलने वाला है? अभी हम कुछ नहीं कर सकते। इतनी जल्दी में हम मार खा सकते हैं। बहुत सोच समझ कर प्लान के साथ ही करेंगे मेरी जान। अभी हम बैठेंगे तो सब समझा दूंगा। मैंने कहा तो एक तवील सांस लेकर कुछ कहना चाहता था कि दरवाज़ा बजा। उसके साथ ही एक वेटर लड़की ट्रॉली घसीटती हुई अंदर आई। उसने लबों पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, गुड इवनिंग सर, ये खाना आपके लिए और ये फ़ोन। ये कहकर उसने जेब में से एक महंगा सेल फ़ोन निकाल कर जसपाल की जाने बढ़ा दिया। उसने पकड़ा और मुझे दे दिया। तभी वो बोली, सर मैं आपकी यहाँ होस्ट हूँ, जो चीज़ मुझे भी चाहिए मुझे बता दें। फ़िलहाल तो कुछ नहीं, जसपाल ने कहा। तो फिर आप ऐसा करें कि खाने के बाद थोड़ा तैयार हो जाएं। मैं अभी आपके लिए ड्रेस लाती हूँ। आपकी तस्वीरें बनाने के लिए एक फ़ोटोग्राफ़र आएगा। उसने बड़ी अदा से कहते हुए बात अधूरी छोड़ दी। ठीक है, जसपाल ने कहा तो वो वापस मुड़ गई। अगले 2 घंटों में ये सब हो गया। बिलाशुबा मेरे नकली कागजात तैयार होना थे। जसपाल ने मुझसे बात नहीं की। वो सुकून से सो गया था, जबकि मैं जागता रहा। वो एक रोशन सुबह थी। हम खूब सोने के बाद बहुत फ्रेश उठे थे। नाश्ता कर लेने के बाद हम वहाँ से जाने के लिए तैयार हो चुके थे। थोड़ी देर में वो वेट्रेस आई। उसने मेरे कागजात मुझे थमाए। उसके साथ छोटे बड़े पुराने नोटों की चंद गड्डियाँ मुझे दीं। हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं, मैंने उसे बताया। तो उसने पूछा, कहाँ जाना है? मैं इसके लिए बंदोबस्त कर दूँ, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। तो मैं जसपाल की तरफ देखा। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। तभी मैंने फैसला कर लिया। इस लड़की को अपने कागजात देते हुए कहा, 2 टिकट अमृतसर के लिए। मेरे यूं कहने पर जसपाल ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर एकदम से हंस दिया। मैंने मुस्कुरा कर उसे देखा तो वो उस लड़की के साथ बाहर निकल गया। मैंने सिंधु को बता दिया कि मैं जा रहा हूँ, बाद में राब्ता करूँगा। शाम के साए फैल रहे थे जब हम ओगी पिंड के नज़दीक पहुँच गए थे। अमृतसर पहुँचते ही मेरा जी चाहा कि मैं रतनदीप सिंह से मिलूं, उनके पास कुछ देर ठहरूं, लेकिन मैंने फिर किसी वक्त उनसे मिलने का सोचकर टैक्सी ली और तरन तारन तक आए। यूं 3 जगह से टैक्सियां बदलने के बाद ओगी पिंड आन पहुंचे। सामान के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए सड़क ही से टैक्सी वाले को फारिग किया और फिर ओगी से बाहर खेतों में बनी सुर्ख रंग वाली कोठी के बाहर पैदल चलते हुए आन रुके। बाहर बंता सिंह बैठा हुआ था। वो जसपाल को देखकर यूं चौंका जैसे कोई जिन देख लिया हो। ओए भाई जी, आप एकदम से, ना कोई पैगाम ना, और ये आपके केस?
चल यार बनते आ गया हूँ ना, तू सुन ठीक है, बाकी बातें फिर करेंगे। जसपाल ने केस वाली बात गोल करते हुए कहा तो उसने गेट खोलते हुए पूछा, सब ठीक है, वाहे गुरु की मेहर है, पर ये केस। जसपाल ने उसकी नहीं सुनी। हम अंदर चले गए। ड्राइंग रूम में एक अधेड़ उम्र खातून बैठी हुई थी। उसने एक निगाह हम दोनों पर डाली। वो यूं हमें देखने लगी जैसे बेहोश हो जाने वाली हो। ओ फुफ्फो, रब का नाम है, चीख ना मार देना, ये मैं ही हूँ, जसपाल सिंह। ये सुनते ही वो उठी और बड़े ही जज्बाती अंदाज में उसे गले से लगा लिया। वो काफ़ी देर तक उसे सीने से लगाए रही, फिर मेरी तरफ देखकर बोली, ये हो ना हो जमाल पुत्र ही है। जी फुफ्फो, मैं जमाल ही हूँ, मैंने कहा तो उसने मुझे भी गले से लगा लिया। ये पुत्र अचानक, फ़ोन तो किया होता, अनुजीत तुझे लेने। गुलजीत कौर ने कुछ कहना चाहा तो जसपाल जल्दी से बोला, वो है किधर? वो तो बाहर ही गया है, हरप्रीत है। लफ्ज़ उसके मुंह में ही थे कि हरप्रीत कौर किसी तूफान की तरह आई और एकदम से रुककर जसपाल को देखने लगी जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। ये मैं ही हूँ प्रीतो, जसपाल ने बड़े शौक से कहा। पर तू वो जसपाल नहीं जो यहाँ से गया था, उसने जिस अंदाज से कहा इससे वो मुझे कट्टर मजहबी लगी। मैं वही हूँ, पता नहीं किस तरह अपना आप बचा कर लाया हूँ। चल, मुझे ना मिल, जमाल को तो मिल ले। जसपाल ने जैसे ही मेरा तारुफ कराया वो मेरी तरफ यूँ देखने लगी जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो। जमाल वीरे, ये कहते हुए वो मेरे गले लग गई, फिर अलग होते हुए बोली, बहुत याद करते थे हम तुम्हें, पर ये अचानक। सारी बातें अभी पूछ लोगी या बैठने भी दोगी? जसपाल ने मसनूई गुस्से में कहा। तुम्हें तो बेबे जी ही बैठने को कहेंगी, मैं नहीं। जमाल वीरे तू बैठ, मैं लस्सी लेके आती हूँ। ये कहकर वो अंदरूनी कमरे की तरफ चले गई। जसपाल सोफे पर बैठते हुए बोला, बहुत गुस्से में लगती है यार, चल मनाने में भी वक्त लगेगा, मैंने कहा तो कुलजीत कौर बैठते हुए बोली, रब की बड़ी मेहर है पुत्र कि तू आ गया। रोज़ पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते थे, बड़ा असर खाती रही है ये हरप्रीत मेरा, कभी इधर की बात तो कभी उधर की बात। लगता है बुप्पो अब तू पैरों में जैसे सफ़र बंध गया है, एक दिन भी सुकून से नहीं गुजरा। खैर आप सुनाएं, ओगी में सब ठीक ठाक है ना? जसपाल ने एक लंबी सांस लेकर कहा, सब ठीक है। ये कहकर वो उठते हुए बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे खाने का बंदोबस्त करती हूँ। इन्हें गए ज़रा सी देर हुई थी कि हरप्रीत कौर आ गई। उसके हाथ में ट्रे था जिसमें काफ़ी कुछ था। वो हमारे सामने रखकर बोली, जमाल वीरे, ये अचानक आना कोई सामान नहीं जिससे बाकायदा सफ़र की प्लानिंग का एहसास हो, लगता है कोई मामला ठीक नहीं। ये तू जासूस कब की हो गई? अब आ गए हैं तो सब कुछ बता दूंगा, क्यों परेशान होती है? जसपाल ने शरारत भरे गुस्से में कहा, मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही, फिर तू जवाब क्यों दे रहा है? वो मुँह फुला के बोली, अच्छा चल ख़त्म कर दे गुस्सा और मेरा एक काम कर दे। मैंने हरप्रीत की तरफ देखकर कहा, बोल वीरे क्या काम है? उसने जल्दी से पूछा तो मैंने कहा, एक अलग थलग कमरा, मैंने इस जसपाल के साथ नहीं रहना, ये बहुत बोर करता है। मैंने कहा तो जसपाल एकदम से हंस दिया और हरप्रीत मेरे बात समझते हुए एकदम से शर्मा दी। फिर उठते हुए बोली, आप लस्सी पिए, मैं कमरा ठीक कर देती हूँ। वो चली गई तो मैं लस्सी पीते हुए सोच में पड़ गया। अगले चंद घंटे बहुत अहम थे। दूसरी मंजिल पर कमरे का माहौल बहुत खुशगवार था। मैं बेड पर बैठ गया और अपने सामने लैपटॉप रख लिया। कुछ ही देर बाद मेरा रोही से राब्ता हो गया। रोही के ऑपरेशन रूम में सरमद के अलावा 3 लोग मजीद भी थे। कुछ देर इस मामले पर बात होती रही, फिर मैंने अपना ख्याल बताया। वो उन्होंने मान लिया। मैं पूरी तरह तैयार हो गया। मेरे सामने पाकिस्तान और भारत के मुख्तलिफ शहरों के उन लोगों के नंबर थे जो इस नाम नहाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी चलाने वालों के बड़े थे। बिलाशुबा वो कोई आम लोग नहीं थे। मैंने उनमें से 8 शहरों के लोगों के नाम चुने। मैंने सबसे पहले जानी भाई से रब्ता किया। मैंने जब उससे मदद चाही तो वो एकदम से पुरजोश हो गया। वो मेरे साथ राब्ते में रहा। बॉम्बे के 2 लोगों के बारे जानी भाई को कह दिया। उसने एक गैंग बनाकर मुझे उसका नंबर दे दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद उसी मुनासबत से मुझे रोही से उन लोगों के नंबर मिलने लगे जो मुकामी तौर पर उनका वहाँ मुकाबला कर सकते थे। जैसे जैसे मुझे उन लोगों के नंबर मिलते गए मैं उनसे राब्ते करता गया। पूरी रात यही सिलसिला चलता रहा। जसपाल को पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए उसने हरप्रीत और अनुजीत को अपने साथ मसरूफ़ रखा और फिर उसे हरप्रीत को भी मनाना था, इसलिए मुझे किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया। रात के आखिरी पहर में जब मैंने अपने तौर पर सारे इंतज़ाम कर लिए और उन लोगों के ज़िम्मे काम लगा दिए तो मैं मुतमईन हो गया, लेकिन नींद मेरी आंखों से अब भी कोसों दूर थी। मैं रात भर उनके साथ राब्ते में रहा। अगली सुबह अभी सूरज नहीं निकला था। मैंने ओगी की रोशन सुबह का मज़ा लिया, सबके साथ नाश्ता किया और फिर से कमरे में आ गया। मैंने एक बार फिर से राब्ता करना शुरू कर दिया। सब ने उन 8 के बारे में बता दिया कि वो कौन है और उनकी मामूलात क्या हैं, वो किस वक्त अपने ऑफिस जाते हैं। मैंने सबको शूट कर देने का कहा था और उन्होंने उसी मुनासबत से अपना अपना ख्याल दिया। दिन के 10 और 11 के दरमियान ये काम होना था।
सभी ने घर, ऑफिस के पास या रास्ते ही का प्लान किया था और मैं इस पर मुतमईन था। 10 बजे के बाद मुझे सबसे पहले चंडीगढ़ ही से प्रोफेसर के लोगों ने बताया कि यहाँ वो बंदा पार कर दिया गया है जिसके बारे में बताया गया था। फिर आधे घंटे के अंदर अंदर 8 जगहों से ये खबर मिली। सब ने कामयाबी से वो मिशन पूरा कर दिया था। तभी मैंने रूही की मदद से बॉम्बे शहर के इलाके दादर में मौजूद उस बंदे का नंबर मिलाया जिनसे इन सब के राब्ते थे। थोड़ी देर बाद राब्ता होते ही मैंने कहा, हेलो प्रेमनाथ, कैसे हो? कौन हो तुम? अपना तारुफ कराओ और कहाँ से बात कर रहे हो? उसका लहजा हकारत भरा था। इस खित्ते पर हुकूमत करने का ख्वाब तुम लोग देख रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ। मैंने तुम जैसे अहमक लोग नहीं देखे। मैंने इंतहाई तंज से कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? इस बार उसके लहजे में काफी हद तक तजस्सुस था। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो सिर्फ 8 लोग काम आए हैं। ये तो शुरुआत है, मैंने तंजिया कहा। क्या कह रहे हो तुम? वो वहशत से बोला। सिर्फ मेरी सुनो प्यारे, चाहता मैं ये हूं कि अपने बड़ों से मेरी बात कराओ या अपने जैसे इस प्यादे को मेरे हवाले कर दो जो अपना तारुफ आजाद नाम से करवाता है। मैंने नफरत से कहा। ओह, तुम वही तो नहीं हो जो इसके जजीरे से भाग गए थे? हम खुद तेरी तलाश में हैं। वो तेजी से बोला। तो फिर आओ मिलें, कहाँ मिलना है? मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। उसका मतलब है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? उसने गुस्से में कहा, बिल्कुल भी नहीं प्यारी, मैंने अपना तारुफ 8 लोगों से करवा दिया है। उम्मीद है उनके बारे में इतलाएं मिल गई होंगी। अपने बड़ों से बात करके मुझे बताओ कहाँ मिलना है, या अपना सेटअप खत्म करके बड़े सगीर पर हुकूमत करने का ख्वाब फिर ख्वाब ही रहने देना है। मैंने कहा, देखो हम तुम्हें अपना हिस्सा बनाना चाह रहे हैं और तुम दुश्मनी कर रहे हो। तुम शायद जानते नहीं, हम शाम से पहले तुम्हारा और तुम्हारे साथ जुड़े लोगों का इस दुनिया से खात्मा कर देंगे। उसने फिर से कहा, चलो फिर मैं शाम के बाद तुम्हारे साथ राब्ता करता हूँ। अपने बाकी लोगों को अलर्ट कर दो। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिलहाल मुझे बस इतना ही करना था। उनके सारे सेटअप की चूलें हिल गई थीं। इंतकामन वो कुछ भी कर सकते थे। मैंने सरमत को नूर नगर के बारे में कहा तो उसने वहाँ की सिक्योरिटी के बारे में मुझे तफसील से बताया। वहाँ हर तरह से खैरियत थी। किसी भी नागहानी सूरत हाल के लिए निपटने का पूरा इंतजाम था। मैं मुतमईन हो गया। जानी भाई की बात काफ़ी हद तक दुरुस्त थी और वो लोग जो बड़े सगीर पर हुकूमत के ख्वाब देख रहे थे उन्होंने ये ख्वाब ऐसे ही नहीं देख लिया था। इस सारे खित्ते पर जो लोग हुकूमत कर रहे हैं या ताकत जिनके हाथों में है वो ज़्यादातर मरूसी हैं। जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनके जो बड़े लीडर हैं उनमें ज़्यादातर मरूसी ख़ानदान हैं या फिर उनके परवरदा लोग। ये सब नफरत की सियासत कर रहे हैं। एक दूसरे को कुचलने और नेस्तो नाबूद कर देने के सिवा इन्हें बात ही कोई नहीं आती। लेकिन ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जिससे इन्हें कुछ हुआ हो वहाँ, मगर इनमें चंद ऐसी मिसालें हैं जिन्हें बैरूनी ताकतों ने मकामी लोगों के ताउन से ख़त्म किया। ये बात को समझने की वाज़ेह दलील है कि इस मौरूसी सियासत को मजबूत से मजबूत तर क्यों किया जा रहा है। कोई ताकत ऐसी है जो इन्हें सहारा दिए हुए है ताकि इनके एजेंडे पर काम होता रहे। दूसरी तरफ सारे खित्ते में अवाम के वही मसाइल हैं, गुर्बत, बीमारी, बेरोजगारी, दौलत की गैर मुनसफाना तकसीम, करप्शन। ऐसे नासूर अब तक कौमों के बदन पर से बह रहे हैं। हुक्मरानों और आवाम के दरमियान जो तबका है वो ज़्यादा जालिम है। वो हुक्मरानों और आवाम के दरमियान अपना मफाद रख कर दोनों को अंधा किए हुए हैं। ज़ात पात, कौम परस्ती, फ़िरका वारियत, मजहबी जनूनियत, असबियत, इन सबको परवान कौन चढ़ा रहा है? ऐसे में बैरूनी ताकतें अपना असर और रसूख इन्हीं लोगों पर इस्तेमाल करती हैं जो ताकतवर होते हैं। इन्हीं के साथ मिलकर अपने मंसूबे पूरे करती हैं। एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए बात समझी जा सकती है कि सन 74 में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस लाहौर में इस्लामी दुनिया के लिए जो प्लान तरतीब दिया गया था, बैंकिंग से लेकर न्यूज़ एजेंसी तक, कारोबारी मामलात से लेकर करेंसी तक को तय कर लिया गया था, मगर कुछ भी नहीं हो पाया। सब कुछ कागजों में रुल गया और हालात ही बदल गए। वो प्लान आज यूरोपीय यूनियन की सूरत में दुनिया के सामने है। ये सब कैसे हुआ? इस सवाल को लेकर चलें तो बहुत सारे मामलात सामने खुलते चले जाते हैं। ये खित्ता मैदान का औजार बना हुआ है। यहाँ की नस्लें अपनों ही के तसल्लुत में हैं। नफरत की सियासत ने दिमागों को माऊफ करके रखा हुआ है और सबसे ज़्यादा खून यहीं बह रहा है। यहीं सबसे ज़्यादा आलाकार भी पैदा हो रहे हैं जो अपनी ताकत के लिए इंसानियत के दुश्मन बने हुए हैं। मीर जाफ़र और मीर सादक तो आज के मुनाफिकीन के सामने बौने लगते हैं। जसपाल के कमरे में हरप्रीत बैठी हुई थी। उसने जो भी और जैसी भी थी अपनी रुदात सुना चुका तो हरप्रीत ने उसके चेहरे पर देखते हुए कहा, तो इसलिए तूने केस काट दिए? लेकिन मेरे अंदर जो सिख है वो तो वैसा ही है ना? जसपाल ने जज्बाती अंदाज में कहा। वो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि तू अब भी यहाँ नहीं रहेगा, चला जाएगा। मेरा इंतज़ार तो जैसे था वैसा ही रहेगा।
ہرپریت نے اپنی سوچ کے مطابق نتیجہ نکالتے ہوئے کہا، یہ تیرے سامنے ہے، میں اب اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ جسپال نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تو پھر میں بھی سکنی ہوں، میرا فیصلہ بھی سن لے، میں تیرا انتظار کروں گی اور تیرے انتظار میں چاہے مجھے موت آ جائے۔ اس نے بھی حتمی انداز میں کہا، تو پھر غصہ کس بات کا، آؤ جو ذرا سا وقت ہمیں ملا ہے اسے خوشی خوشی گزار دیں، پھر پتہ نہیں یہ لمحات دوبارہ ملیں گے بھی یا نہیں۔ جسپال نے اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ چند لمحے رکی، پھر اس کے سینے سے جا لگی۔ نہ جانے کب کے رکے آنسو تھے جو بہہ نکلے، یا پھر آنے والے وقت کے احساس کی وہ رو دی تھی۔ جو بھی تھا وہ جی بھر کے روئی تھی۔ جب جی ہلکا ہو گیا تو اس نے الگ ہوتے ہوئے بولی، تو ٹھیک کہتا ہے جسپال، محبت قربانی مانگتی ہے اور میں قربانی دینے کو تیار ہوں۔ چل اب یہ جذباتی باتیں ختم کر اور تیار ہو جا، جلندر چلتے ہیں، کچھ شاپنگ کریں گے، کچھ کھائیں گے پیئیں گے، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ جسپال نے کہا، مجھے کوئی شاپنگ نہیں کرنی، کھانے پینے کو یہاں بہت کچھ ہے، ہمیں پہلے دلبیر سنگھ سے ملنا ہے، پھر اس کے بعد ایڈوکیٹ گل سے۔ یہاں کی تمہاری جائیداد کے بارے میں ابھی کچھ مسئلے ہیں، وہ حل ہونے والے ہیں۔ ہرپریت نے اسے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ تیرے ساتھ جانا ہے تو جدھر لے جا، جسپال نے شوخی سے کہا۔ وہ جمال کو ساتھ، ہرپریت نے کہنا چاہا تو جسپال نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور چھوڑ اسے سونے کی بیماری ہے، اسے سونے دے، ہم تب تک آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک دم سے مان گئی اور نکودر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ انہوں نے جاتے ہوئے وہ دلبیر سنگھ سے ملتے ہوئے جانا تھا۔ سورج ڈوب چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے انوجیت میرے پاس سے اٹھ کر گیا تھا، میں کمرے میں پڑا ہوا تھا، پھر ہوا خوری کے لیے اوپر چھت پر چلا گیا۔ مغرب کی جانب اوگی پنڈ پھیلا ہوا تھا جو قصبے کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ میں کچھ دیر وہاں چہل قدمی کرتا رہا، پھر ایک کرسی پر بیٹھ کر روہی کی مدد سے پریم ناتھ سے رابطہ کرنے کو کہا، لیکن اس سے پہلے میں نے نور نگر کے بارے میں تسلی کر لی۔ وہاں بالکل سکون تھا، پریم ناتھ جیسے میرے ہی انتظار میں تھا۔ جو ہونا تھا سو ہو گیا، ہم تم سے اب بھی دوستی چاہتے ہیں۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، کیا تمہارے بڑوں کا یہی فیصلہ ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ بولا، ظاہر ہے یہ فیصلہ ہوا تو میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ اب اپنے بڑے کے بارے میں تو تم مجھے بتاؤ گے یا میں اسے خود تلاش کر لوں؟ میں نے پوچھا، اسے تو ہم نے بھی نہیں دیکھا، مگر تم تلاش کر سکو تو شوق سے۔ اس نے جواب دیا، یہ بات تم خود کہہ رہے ہو یا پھر اپنے بڑوں کی مرضی سے؟ طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے میں نے کہکہا لگا دیا، تم انہیں تلاش نہیں کر سکتے اس لیے بات مذاق میں ٹال رہے ہو۔ اس نے طنز کیا، تمہارا وہ مہرہ آزاد ہے، اس نے بھی مجھے سے ایک وعدہ کیا تھا، کہاں ہے وہ تاکہ وہ میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھائے؟ میں نے پوچھا، افسوس وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ خیر تم اگر ہماری ساتھ دوستی کرتے ہو تو بات آگے بڑھائیں۔ اس نے پوچھا، تم لوگوں کی وجہ سے میرا اب تک $10 ملین سے زیادہ خرچ ہو چکا ہے، پہلے وہ دو پھر بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو وہ اگلے ہی لمحے بولا، بولو کہاں دینے ہیں؟ کہاں دے سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ پاکستان اور بھارت میں کہیں بھی، اس نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، ممبئی کے جوہو میں اشوک نگر کی اسٹریٹ 3 پر جو بینک ہے اس میں رقم ڈال دو، کل 10 بجے تک اکاؤنٹ نمبر تم تک پہنچ جائے گا، باقی باتیں پھر کرتے ہیں۔ میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ روہی والے بھی ہمارے درمیان ہونے والی باتیں سن چکے تھے۔ جس وقت میں بات کر رہا تھا اس دوران جسپال کو رونیت کور کا فون آیا، وہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ اس وقت نکودر میں ایڈوکیٹ گل کے پاس تھا۔ اس کے بتانے پر میں نے رونیت کور کو فون کیا، تم نے جس کمپنی کے بارے میں کہا تھا میں نے اسے ہیک کر کے اس کے بارے میں ساری معلومات لے لی ہیں، اس بارے ساری تفصیلات میں نے تمہیں میل کر دی ہیں۔ اس نے تیزی سے بتایا تو میں نے پوچھا، رونیت تم نے کبھی گاؤں کی زندگی دیکھی ہے؟ مطلب کبھی وقت گزارا گاؤں میں؟ مجھے نہیں یاد میں نے گاؤں میں کہیں ایک آدھ دن سے زیادہ وقت گزارا ہو۔ اس نے حیرت بھرے انداز میں بتایا، ٹھیک ہے میں تفصیلات دے کر بتاتا ہوں کہ تم یہاں گاؤں میں آنا ہوگا یا پھر ممبئی میں آ جاؤں، کیسا ہے؟ میں نے پوچھا، تم ہی یہاں آ جاؤ، یہاں موسم زیادہ اچھا ہے، انجوائے کرنے کا موقع زیادہ ملے گا۔ اس نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا تو میں سمجھ گیا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ کچھ دیر اس کے ساتھ مزید بات کر کے میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اگلے دن کے بعد کیا کرنا ہوگا، نہ جانے کیوں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اپنے لیے زندگی نہیں گزارنی۔ میں چھت سے نیچے آیا تو جوتی دروازے میں کھڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو بولی، بڑی بی بی آپ کو کھانے کی میز پر بلا رہی ہے۔ باقی لوگ؟ میں نے پوچھا کہ باقی لوگ سب کہاں ہیں؟ کیا میں ادھر اکیلے ہی کھانا کھاؤں گا؟ تو وہ بولی، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، وہ اکیلی ہی بیٹھی ہیں۔ اس نے بتایا تو میں بجائے کمرے میں جانے کے اس کے ساتھ ہی چل دیا۔ راستے میں اس نے مجھے بتایا کہ انوجیت رات دیر سے آئے گا اور وہ دونوں بھی ابھی نکودر سے ہی نہیں نکلے، انہیں بھی دیر ہو جائے گی۔ میں جب کھانے کی میز پر پہنچا تو کلوجیت کور اکیلی بیٹھی ہوئی تھیں۔ آج آپ پتر کھانا کھائیں، آج کوئی بھی نہیں ہے، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہر سکھ اپنے آپ کو 1.25 لاکھ کہتا ہے، آپ مجھے 2 لاکھ سمجھ لو، آپ 2 لاکھ کے ساتھ پرشادے شکل رہے ہو۔ میرے یوں کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنس دیں۔ کھانا مزے کا تھا،
اس دوران کلبجیت کور سے باتیں بھی چلتی رہیں۔ وہ ایک درد مند، دل رکھنے والی، تحمل مزاج خاتون تھیں۔ کھانے کے بعد میں دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ اس وقت میں نے رونیت کور کی تفصیلات دیکھ لی تھیں۔ جب جوتی میرے ساتھ سائڈ ٹیبل پر چائے رکھ گئی، ان تفصیلات میں کچھ نہیں تھا سوائے ایک ایسی کمپنی کے جو عام کاروباری ہوتی ہے۔ میں چائے پیتے ہوئے سوچتا رہا، میں نے ان لوگوں کی تلاش میں وقت ضائع کر رہا ہوں یا اس میں سے کچھ نکلے گا؟ بہت دیر سوچتے رہنے کے بعد مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے سب سمیٹ کر ایک طرف رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلی صبح میں جلدی بیدار ہو گیا۔ میں فریش ہو کر چھت پر گیا تو جسپال پہلے ہی سے وہاں موجود تھا۔ ہم رات دیر سے آئے تھے، تم اس وقت سو گئے تھے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کر رہا، ورنہ کیا کچھ ہو گیا اس کا تمہیں پتہ ہی نہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے اسے کہا تو اس نے پوچھا، کیا ہو گیا؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ تب میں نے اس اختصار سے سارے واقعات بتا دیے۔ وہ سنجیدگی سے سنتا رہا، پھر ذرا دیر سوچتے ہوئے بولا، تمہارے خیال میں اب یہاں ڈیڈ لاک ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ دیکھو، باقی ملکوں کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن ان ممالک میں سیاستدان وہ لوگ ہیں، پانی جن کے پلوں کے نیچے سے وہ ہو کر گزرتا ہے، مطلب ان کے سہارے کے بغیر یا ان کی معلومات میں ہوتا ہے کہ ان کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے، تبھی ایسے گینگ پرورش پاتے ہیں۔ وہ ان سے پورا مفاد لیتے ہیں، مگر ہم تو کسی سیاستدان کا سہارا نہیں لے رہے۔ میں نے جواباً کہا، ہم کون سا گینگ بنا کر باقاعدہ کوئی کام کر رہے ہیں؟ اور پھر تم میری بات نہیں سمجھے۔ بڑے سیاستدان اپنے گروہ رکھتے ہیں، اور کئی گروہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ خود اپنے سیاستدان تخلیق کرتے ہیں تاکہ ان کی طاقت کا سکہ جمع رہیں اور جو چاہیں سو کریں۔ اس نے پرزور انداز میں کہا، میں اب بھی نہیں سمجھا کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو۔ میں نے الجھتے ہوئے کہا، دیکھو، یہ جو 8 بندے ضائع ہوئے ہیں، یہ کوئی عام کیڑے مکوڑے تو تھے نہیں۔ اگر کل تم نے نیوز سنی ہوتی تو تمہیں کسی حد تک پتہ چل گیا ہوتا کہ کون لوگ رد عمل دکھا رہے ہیں۔ ظاہر ہے انہیں کوئی تکلیف ہوئی ہوگی تو وہ رد عمل دکھا رہے ہوں گے، وہیں سے آگے رستہ نکلتا ہے۔ جسپال نے بڑے پتے کی بات کہی تھی، وہاں ان کے ساتھ تنظیمیں بھی احتجاج کر رہی ہوں گی، مطلب نیوز پیپر دیکھے جائیں، ان میں ان لوگوں کی تصویریں بھی ہوں گی۔ میں نے کہا، جمال، میں نے اب تک یہی سمجھا ہے، کوئی بھی طاقت چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی، اس کی کہیں نہ کہیں دلچسپی ضرور ہوتی ہے۔ یہ سامنے کی بات ہے، وہ اس دلچسپی کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ جتنی بڑی طاقت ہوگی وہ اتنی بڑی دلچسپی رکھے گی۔ اس نے گہری سنجیدگی سے کہا تو میں نے پوچھا، تم اس کی کوئی مثال دے سکتے ہو؟ کیوں نہیں؟ مثال کے طور پر ایک اسلحہ ڈیلر یہ چاہے گا کہ اس کا اسلحہ بکے، ظاہر ہے جہاں لڑائی ہوگی وہاں بکے گا۔ منشیات فروش ان جگہوں پر قبضہ کرے گا جہاں منشیات بنتی ہے یا بکتی ہے۔ کوئی تیل کی دولت پر قبضہ جمانا چاہتا ہے، اس کے لیے جتنے چاہے لوگ مر جائیں۔ ایک سیاستدان کو عہدہ چاہیے، وہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اس طرح ایک طویل فہرست ہے، کہیں پر مفاد ایک ہو جاتا ہے اور کہیں پر یہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہی جنگ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس نے انتہائی دکھ سے کہا، تمہارے خیال میں انسانی فلاح کے لیے کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا؟ میں نے پوچھا، ایسا ہے تب یہ دنیا بچی ہوئی ہے۔ رب کا اپنا ایک نظام ہے، وہ تو چلنا ہے۔ انسان چاہے جو مرضی کرتا رہے۔ سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ وسائل پر قبضے کی اس جنگ میں رب کا نام لے کر بھی انسانیت کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اس نے درد مندی سے کہا، یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ شیطانی قوتیں ہیں نا؟ میں نے کہا تو وہ سوچتا ہوا بولا، اب دیکھو، پاک بھارت تو رہے ایک طرف، تھائی لینڈ کا ایک شہر ہے پتایا، جس کا نام تم نے سنا ہوگا۔ اس ملک میں بڑا امن تھا۔ جس طرح بھی انہوں نے ترقی کی یہ الگ بحث ہے، لیکن جیسے ہی وہاں پر G8 کا اجلاس ہونے کو تیاریاں ہوئیں، معاملات ہی کچھ دوسرے ہو گئے۔ G8 کا اجلاس نہیں ہوا، لیکن تب سے ملک کے حالات خراب ہونے لگے۔ مجھے ان کے حالات میں دلچسپی نہیں، فقط یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسی کون سی قوت ہے جو وہاں امن نہیں چاہتی، اور وہ دلچسپی کیا ہے جس کے لیے امن تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ ہاں، یہی خفیہ طاقتیں اپنا ایجنڈا اس دنیا پر نافذ کرنا چاہتی ہیں، اور اس کے رد عمل میں بھی لوگ اپنا کام کر رہے ہیں۔ خیر، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو… یہ کہتے ہوئے میں نے بات ادھوری چھوڑ دی، کیونکہ ایسے میں ہرپریت ایک ٹرے میں چائے کے مگ رکھے ہوئے وہیں آ گئی۔ یہ صبح صبح یہاں کیا میٹنگ چل رہی ہے؟ اس نے مگ ہمیں تھماتے ہوئے پوچھا۔ میں جسپال سے پوچھ رہا تھا کہ تم ہرپریت سے شادی کب کر رہے ہو؟ میں نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ اس پر ہرپریت نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تو ہمارے درمیان خاموشی چھا گئی۔ چائے پینے کے دوران یوں ہی وہ نکودر جانے اور وہاں کے احوال بارے بتاتے رہے۔ پھر ہرپریت مگ لے کر نیچے چلے گئی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ جسپال اس کے بارے میں بات کریں، لیکن اس نے نیچے جا کر اخبار دیکھنے کو کہا تو میں اس کے ساتھ نیچے چلا گیا۔ وہ لیپ ٹاپ کھول کر مختلف اخبار پڑھتے ہوئے رد عمل نوٹ کرتا رہا۔ اس دوران میں نہا کر فریش ہو گیا۔
ناشتے کی میز پر جانے سے پہلے اس نے بھارت اور پاکستان میں سے ایک ایک سیاستدان کا نام میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہیں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے، میرا یقین کرو ان میں سے بہت کچھ نکلے گا۔ اس نے پوری یقین سے کہا۔ بھارت میں اس نے جس سیاستدان کا نام لیا وہ ممبئی کا رہنے والا تھا، رامیش پانڈے اس کا نام تھا، اور رکن پارلیمنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ حکومت میں بھی تھا۔ پاکستان میں ملک فرحان سیال تھا جو ان دنوں اپوزیشن میں تھا اور بہت خاموش تھا۔ وہ اتنی بیان نہیں کرتا تھا اور نہ ہی وہ میڈیا کے سامنے آتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ لوگ صاف ہوئے اس نے بھرپور قسم کے احتجاج بیان بازی کی تھی۔ بات میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ میں نے ان دونوں کے بارے میں سوچتا ہوا ناشتے کی میز تک جا پہنچا۔ اس دن انوجیت کے ساتھ خوب باتیں ہوئیں۔ وہ زیادہ دیر مقامی سیاست کے بارے میں ہی باتیں کرتا رہا۔ اصل میں وہ جس سکھ تنظیم کے ساتھ جڑا ہوا تھا اس کا اپنا طریقہ کار تھا۔ بہرحال خوشگوار ماحول میں ناشتہ ختم کیا گیا۔ میں، جسپال، ہرپریت، انوجیت وہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر باتوں کے بعد یہ طے ہوا کہ مجھے اوگی پنڈ دکھایا جائے۔ ہم چاروں اوگی پنڈ سے وہاں ہم نکل پڑے۔ وہاں پرانا کنواں دیکھا جہاں ہیرا سنگھ کی لالو قلندر سے ملاقات ہوئی تھی۔ اب وہاں بس برگد کا درخت تھا، کنواں ختم ہو چکا تھا۔ وہاں کافی وقت گزارنے کے بعد ہم گاؤں کی جانب چلے گئے۔ لمیا دیپتی میں پرانے گھر دیکھے جو چوپال، اور وہ جگہ جہاں کبھی مسجد ہوا کرتی تھی اب وہاں مسجد نہیں تھی۔ دل کافی دکھا۔ میں اسی کیفیت میں تھا کہ روہی سے فون آ گیا۔ مجھے یاد تھا کہ اس وقت ممبئی میں پریم ناتھ میرے فون کے انتظار میں ہوگا۔ مجھے صورتحال بتا دی گئی۔ وہ پوری فیلڈنگ کے ساتھ تھا۔ فون اسے ملایا جا چکا تھا۔ اکاؤنٹ نمبر دیں، بلا کسی تمہید کے کہا گیا۔ اب مجھے تمہاری رقم نہیں چاہیے کیونکہ تمہاری نیت کچھ اور ہے، میں نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ لگتا ہے کچا کھلاڑی ہے تو ٹھیک ہے، آ پھر چھین لے مجھ سے رقم، میں تمہیں اب بل سے نکال کر ہی رہوں گا۔ اس نے انتہائی طنزیہ انداز میں کہا۔ میں تیرے باپ کو بل سے نکالنے کے چکر میں ہوں، دیکھتے ہیں کب تک چھپتا ہے۔ میں نے کہا بہت بھولے ہو تم، بلکہ بے وقوف، پہلے مجھ سے تو نبٹ لو پھر خواب دیکھنا۔ رقم تو مجھ سے نہیں لے سکے، اس نے کہکا لگا کر کہا۔ میں صرف یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ تم دوستی میں سچے ہو یا صرف دشمنی نبھا رہے ہو۔ تو پھر آ جاؤ سامنے، کس نے روکا ہے؟ وہ پھر طنزیہ انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے، انتظار کرو، میں نے کہا۔ تب فون بند ہو گیا۔ روہی کا فون چل رہا تھا۔ انہوں نے مجھے وہاں کی صورتحال بتا دی۔ میں نے اسی لمحے ممبئی کا جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم مزید کچھ دیر اوگی پنڈ گھومتے رہے، پھر واپس گھر آ گئے۔ وہیں آ کر میں نے جسپال کو بتایا کہ ابھی کچھ دیر بعد اوگی سے نکل رہا ہوں۔ یہ اچانک فیصلہ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اختصار سے بتایا۔ مجھے بہرحال جانا ہوگا، میں نے کہا۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ تمہارا یہ فیصلہ درست ہے، ہم اس میں الجھ کر رہ جائیں گے۔ ہم نے جو راستہ طے کیا ہے ہمیں اسی پر چلنا ہوگا۔ اس نے سوچ بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر یہ ممبئی؟ میں نے کہنا چاہا تو وہ بولا، جب سانپ کی گردن پکڑ لی جائے تو پھر وہ سارے کا سارا ہاتھ میں آ جاتا ہے، تب اس کا ڈنگ نکالنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ہمیں صرف وہاں تک پہنچنا ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے، اور یہ ہمیں رامیش پانڈے ہی بتائے گا۔ تب پھر مجھے ممبئی جانا ہوگا، میں نکلتا ہوں، میں نے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ صرف تم نہیں، میں بھی، آج ہی دونوں نکلیں گے، میری ہرپریت سے بات ہو چکی ہے۔ ڈونٹ وری، تم چلو پھر نکلیں، میں نے کہا تو اس نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ کوئی سکھ امرتسر پہنچے اور وہ ماتھا ٹیکنے دربار صاحب نہ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس وقت شام ہو چکی تھی جب ہم امرتسر پہنچے۔ سندھو ابھی تک ممبئی میں تھا اور ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا۔ میری اس سے بات ہوئی تو میں نے اسے واپس ممبئی آنے کا کہہ دیا۔ میری دلی خواہش تھی کہ میں رتن دیپ سنگھ سے ملوں، اس سے بھی زیادہ میں بانیتا کور دیکھنا چاہتا تھا۔ میرا امرتسر میں اس کے ساتھ وقت گزرا یادگار تھا۔ کئی یادگار لمحے ابھی تک تنشنا اپنی اپنی جگہ پر میرے اور بانیتا کور کے انتظار میں تھے۔ مجھے ان کا فون نمبر یاد نہیں تھا کہ انہیں کال کر لیتا، ہاں علاقہ ضرور یاد تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں۔ میں نے راستے میں جب جسپال سے ذکر کیا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، یار میں بھی اسے دیکھنا چاہتا ہوں، جیسا تم نے اس کے بارے میں بتایا ہے نا، وہ دیکھنے کی چیز ہوگی۔ سو رستے ہی میں ہمارا پروگرام بن گیا کہ رتن دیپ سنگھ سے ضرور ملا جائے، لیکن پہلے وہ ہرمندر صاحب جانا چاہتا تھا۔ وہیں سے ہم نے ٹیکسی والے کو چھوڑ دیا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ہم ہرمندر صاحب سے نکلے اور ایک ٹیکسی میں اس علاقے میں جا نکلے۔ ہم نے اس ٹیکسی والے کو بھی فارغ کیا اور پیدل ہی چل پڑے۔ شام ڈھل کر رات میں بدل چکی تھی جب ہم رتن دیپ سنگھ کی حویلی جا پہنچے۔ رتن دیپ سنگھ کو بہت اچھی طرح یاد تھا۔ میں جب وہاں پر تھا تو اس وقت میرے کیس تھے اور میں دلجیت سنگھ تھا، اس لیے وہاں کے لوگوں نے مجھے نہیں پہچانا۔ لیکن جیسے ہی رتن دیپ سنگھ کو میرے بارے میں پتہ چلا تو وہ مجھے لینے پورچ تک خود آیا۔ وہ مجھے یوں ملا جیسے مجھے دوبارہ اسے ملنے کی امید نہ ہو۔ او یار، بڑی خوشی ہوئی ہے تم سے دوبارہ مل کے، یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ اس کا ملنا مجھے بتا رہا تھا
کہ وہ کتنے خلوص سے مل رہا ہے۔ مجھ سے الگ ہوا تو میں اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ جسپال سنگھ ہے میرا دوست۔ او تمہارا دوست ہے تو ہمارا بھی ہے نا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جسپال کو بھی گلے لگا لیا۔ کچھ دیر بعد ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس کی بیوی ہمیں آ کر مل گئی تھی۔ اس کے دونوں بیٹے گھر پر نہیں تھے۔ مجھے بانیتا کور سے ملنے کی بے چینی ہو رہی تھی۔ ایسے میں ایک ملازمہ نے بتایا کہ ہمارے لیے کھانا لگا دیا گیا ہے۔ لو بھائی تم لوگ کھانا کھاؤ، پھر کرو آرام، صبح باتیں ہوں گی۔ رتن دیپ سنگھ نے اٹھتے ہوئے کہا، نہیں ہم صبح تک نہیں رہیں گے، ہمیں آج ہی ممبئی کے لیے نکلنا ہے۔ یہ تو بس امرتسر آیا تو آپ سے ملے بنا جانے کو دل نہیں کیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے بتایا تو وہ کھڑے کھڑے بولا، یار جب تمہارا دل نہیں کیا جانے کو تو ہم تمہیں یوں تھوڑی جانے دیں گے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، کوئی دکھ سکھ کی باتیں کرتے ہیں، اگر ابھی جانا بھی بہت ضروری ہے تو میں تمہیں روک نہیں سکتا، لیکن اگر کل تک رک سکتے ہو تو رک جاؤ، کچھ دیر ہی صحیح۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف سوالیہ انداز میں دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے ہم کل دوپہر سے پہلے نکل جائیں گے، ویسے بھی ابھی ٹکٹ لینے تھے، میں نے کہا تو وہ خوش ہو گیا۔ پھر چلتے ہوئے بولا، کھانا کھا کر اوپر آ جانا میرے پاس۔ یہ کہہ کر وہ ڈرائنگ روم سے نکل گیا اور ہم کھانے کی میز کی جانب بڑھے۔ کافی پرتکلف کھانا تھا، سیر ہو کر کھایا۔ ہم اس وقت اوپر جانے کے لیے کھڑے ہی ہوئے تھے کہ ایک دم سے بانیتا کور میرے سامنے آئی اور آتے ہی میرے گلے لگ گئی۔ اس کا چہرہ مجھ سے 2-3 انچ کے فاصلے پر تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خوشی بھرے لہجے میں کہا، اب بتاؤ وہ کس جو ابھی تک ہم دونوں کے درمیان لٹک رہی ہے، اسے اتار لوں؟ تیری مرضی ہے بلتو، میں تو اس وقت بھی تیری دسترس میں تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی گرفت ایک دم سے ڈھیلی ہو گئی اور مجھ سے الگ ہوتے ہوئے بولی، مطلب تیری مرضی نہیں؟ چل اس وقت ہی تجھے تم سے چھینوں گی جب تمہاری مرضی ہوئی۔ یہ کہہ کر اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، یہ تو اچانک کہاں سے ٹپک پڑا ہے؟ چل اوپر بابا کے پاس، وہی بتاتا ہوں۔ اور ہاں یہ میرا دوست جسپال سنگھ، میں نے کہا تو وہ ایک دم خوش ہوتے ہوئے بولی، وہی جسپال؟ یہ کہہ کر اس نے جسپال سے زوردار انداز میں ہاتھ ملایا، پھر ہم دونوں کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کی طرف چل دی۔